बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़। रात गए आपको मालूम है कि सदर ममलिकत ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना जो है वो तहलील हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक कि नया वज़ीर आज़म आ नहीं जाता, और नए वज़ीर आज़म के लिए आइंदा 2 से 3 दिन में फाइनल फैसला हो जाएगा। एक शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि 14 अगस्त यौम आज़ादी वो मना कर जाएँ, और 14 अगस्त को वही वज़ीर आज़म हो और वो यौम आज़ादी के मौके पे अपनी आखिरी तकरीर करें। उनकी ये ख्वाहिश पूरी की जाती है या नहीं की जाती, ये अब आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अदरवाइज़ ये है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो चुका है, काबीना फाइनल हो चुकी है, ब्यूरोक्रेट्स फाइनल हो चुके हैं, और वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे बड़े पैमाने पे रीशफलिंग होनी है। सब कुछ हो चुका है, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, गपशप हो चुकी है, और ये सारे का सारा काम रावलपिंडी ने फाइनल किया है। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री लीडरशिप ने सारे काम फाइनल किए हैं। बाकी सब नज़रों का धोखा है, फरेब है। और ये जो कुछ हमें सामने नज़र आ रहा है कि आज राजा रियाज साहब नहीं है, आज शहबाज शरीफ साहब नहीं है, आज नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया, जरदारी साहब ने ये कह दिया, ये सब कुछ बिल्कुल फरेब नज़र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आते हैं एक और क़यामत सुगरा नहीं बल्कि क़यामत कुबरा बन के टूटी, और इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था उसका एक एक लफ्ज़ सच साबित हुआ। इमरान खान साहब के खिलाफ एक साजिशों का ताना बाना तो मुसलसल बुना जाता रहा है और अभी भी बुना जा रहा है। कल एक स्टोरी द इंटरसेप्ट ने ये शाया की, और ये बहुत ही अमेरिकन क्रेडिबल जो है एजेंसी है जिन्होंने ये खास स्टोरी दी है, और उसमें किसी किस्म का वो कहते हैं कि शक व शुबा नहीं होता, और जब तक कि वो जांच पड़ताल ना कर रहे हैं अच्छी तरीके से तब तक इंटरसेप्ट में स्टोरी नहीं शाया होती। तो इंटरसेप्ट में जो स्टोरी शाया हुई है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसमें साइफर के बारे में बड़े वाशगाफ अंदाज में पूरे का पूरा साइफर जो है वो उसमें शाया कर दिया गया है। साइफर के मंदरजात जो हैं वो शाया कर दिए गए हैं, और उसमें क्या कहा गया है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये ताना बाना जो बुना गया था, ये सारी की सारी जो स्टोरी आई है, और ये साइफर लीक कैसे हुआ, क्योंकि फौरी बाद जो इनके लाइक माइंडेड थे वो फौरन मैदान में आए कि ये देखें जनाब, ये साइफर वो कॉपी है जो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि चोरी हो गई है, वो जो काबीना के पास थी वो इमरान खान साहब की कॉपी थी। ये बात नहीं है, क्योंकि साइफर जो ओरिजिनल है वो तो कभी आता ही नहीं, और उसकी जो ट्रांसलेट होके डी कोड करके वो एक समरी की सूरत में सर्कुलेट किया जाता है। वो 2 दफ़ा हुआ था। नंबर 1 जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब, और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ तब उसकी समरी आई थी, और उसके बाद सेकंड टाइम ये उस वक्त हुआ जब शहबाज शरीफ साहब आ चुके थे और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था। उससे पहले काबीना का इजलास हुआ था, तो उसमें भी ये साइफर के जो मंदरजात है बाकायदा एक तर्जमे की सूरत में, एक समरी की सूरत में उनके सामने भी थे, और वुज़रा के पास भी थे, और वुज़रा ने भी देखे थे। अब उस वक्त क्या हुआ था ये है, क्योंकि ये सारा जो इस वक्त कहा जा रहा है, क्योंकि आखिरी रात जिस रात कौमी असम्बली तहलील होती है उसी दिन इंटरसेप्ट में ये खबर शाया होती है, और ये खबर शाया होती है और उसके मंदरजात भी आ जाते हैं, और उसमें मन तस्लीम कर लिया जाता है कि जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें कोई चीज़ भी गलत नहीं है। यानी उसमें कह दिया गया था डोनाल्ड की तरफ से हमारे सफ़ीर को, असद मजीद साहब को, और हमारे मिलिट्री अटाशी को, कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को शदीद तरीन खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसको सबक सिखाएंगे हम। ये अल्फाज थे उसके। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और इमरान खान साहब को वज़ारत से हटा दिया जाता है तो फिर हम आपको सब कुछ मुआफ़ कर देंगे। ये अल्फाज थे उसके। दूसरा जो बड़ा मसला, यही खान साहब ने बताया था, दूसरा बड़ा मसला उसमें था कि जो रूस का विज़िट किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ये इमरान खान साहब का अपना फैसला है, और उसमें मिलिट्री लीडरशिप उसमें शामिल नहीं है, ये बाजवा साहब ने कन्वे किया था, और यहाँ से लड़ाई का आगाज़ होता है। और उस ख़त में ये भी जिक्र है, और बाद में ये बातें भी साबित हो गई कि ये भी अमेरिकन को कन्वे किया गया था। किसने किया था ये तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ही अर्से बाद, चंद दिन के बाद, इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें
پاکستان کی پالیسی کچھ اور تھی، جبکہ باجوہ صاحب اس میں یوکرین میں روس کے حملے کی مذمت کر رہے تھے، جو کہ نہیں کی جانی تھی آفیشلی، یہ فورن آفس کا کام تھا، لیکن باجوہ صاحب نے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کی اپنی لائلٹی شو کر رہے تھے۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ بعد میں جب پتہ چلا کہ نہیں، روس کا جو وزٹ ہے پرائم منسٹر کا، وہ تو ایک اسٹیٹ پالیسی تھی، وہ تو پاکستان کی ایز پالیسی طے ہوا تھا، اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام ادارے شامل تھے، آن بورڈ تھے، اور عمران خان صاحب نے اس کے بعد بتا بھی دیا کہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے باجوہ صاحب سے بات کی کہ بتائیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ضرور جانا چاہیے۔ یعنی ادھر عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ وزٹ کریں، ادھر کہا جا رہا تھا کہ یہ ہم نہیں کروا رہے، یہ تو پرائم منسٹر صاحب زبردستی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو وزیر خارجہ، وہ جب امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہ بتا دیا کہ یہ اسٹیٹ پالیسی تھی، یہ عمران خان صاحب کا یا پرائم منسٹر کا کوئی انڈیویجول فیصلہ نہیں تھا۔ تو امریکنز کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کی گئی ہے، اور ہمارے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ کر دیے گئے، وہ خراب کر دیے گئے ہیں، اور امریکنز جو تھے وہ عمران خان صاحب کی اس جو بیلنسڈ پالیسی ہے، وہ بڑی اسٹیٹ پالیسی تھی عمران خان کی کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں گے، ہم چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی، یورپ کے ساتھ بھی، ویسٹ کے ساتھ بھی، ایسٹ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اب ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں۔ اب اس سارے انٹرسیپٹ کی جو سٹوری ہے، اس میں وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور وہ حقائق بھی آ گئے۔ اس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو بھی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا، میتھیو سے، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مندرجات سامنے آئے ہیں وہ بالکل درست ہیں، جو انٹرسیپٹ سٹوری میں جو مندرجات آئے ہیں سائفر کے، وہ بالکل درست ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی کانسپریسی کا ہم حصہ نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے وہ کانسپریسی کا، جب وہ کہتے ہیں ہم کسی کانسپریسی کا حصہ نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو جو بریف کیا گیا، جو ہی بتانے والے نے بتایا، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنا رد عمل دے دیا۔ اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف، کیونکہ یہ جو دا انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمیں سائفر کی کاپی ہے، یہ سائفر کے مندرجات ہیں، یہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا کسی سیاسی بندے نے نہیں دیے، یہ دیے ہیں ایک عسکری سورس سے ملے ہیں، اور عسکری سورس بھی عمران خان صاحب کا حامی نہیں ہے، یہ انہوں نے اس میں مینشن کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو مندرجات ہیں ان تک کیسے پہنچے، یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ شہید ارشد شریف کے الفاظ انہوں نے اپنے شہید ہونے سے پہلے کینیا میں ایک ولاگ کروایا تھا، کیونکہ ٹی وی سے تو جیسے مجھے آف ایئر کر دیا گیا تھا، ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا تھا، اور ان پہ بھی پابندی تھی، مجھ پہ بھی پابندی تھی کہ ہم ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، لہذا انہوں نے اپنا یوٹیوب کے ذریعے اپنا شروع کیا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے کیا بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ، جب شہباز شریف صاحب آئے تو ان کی کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کابینہ میٹنگ میں یہ سائفر کے مندرجات باقاعدہ طور پہ سرکولیٹ ہوئے تھے سمری کی صورت میں۔ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو اگلی بات میں بتاتا ہوں۔ یہ سائفر اب پبلک ہو چکا ہے، گھوم پھر رہا ہے، اور جب یہ سرکولیٹ ہوئی سمری تو چند لوگوں نے اس کی کاپیز بھی رکھی، یعنی کہ موبائل فون سے کاپی بنا کے اپنے پاس تاریخی ریکارڈ کے لیے رکھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ان قریب آپ کو وہ سائفر پبلکلی نظر آئے گا، اور یہ حکومت نے خود یہ کاروائی ڈالی ہے اسے پبلک کرنے کی، اور اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو سمری فار دا کیبنٹ ہوئی، ریکمنڈیشن آف دا سب کمیٹی، اس میں انہوں نے باقاعدہ سائفر کا نمبر لکھا ہے، سائفر میسج ریسیو فرام پاریب واشنگٹن، سائفر نمبر 1-0678 dated 7th March 2022 annexure 1۔ تو یہ باقاعدہ وہ سائفر سرکولیٹ کیا گیا اس کابینہ کی سمری کے ساتھ، اور جس طرح کا یہ کیونکہ سائن ہوئی یہ سمری، تو اس میں باقاعدہ یہ اس کی کاپیز بن چکی ہیں۔ اور اسی کا دوسرا دستاویز جب آپ دیکھتے ہیں اسی سمری سے ریلیٹڈ، تو اس میں بھی یہ چیز انہوں نے خود ہی کنفرم کی، جو میمورینڈم ہے ریکمنڈیشن آف دا سب کمیٹی آن دا کیبنٹ، پلیز فائنڈ انکلوز دا سمری فار دا کیبنٹ، کابینہ کے لیے سمری 1 اکتوبر کا ڈاکومنٹ، اور اس کی بھی ہم نے تصدیق کی کہ یہ ڈاکومنٹ صحیح ہے کہ نہیں، along with annexures، 2 annexures ہیں اس کے ساتھ، submitted by the cabinet division، وہ کابینہ ڈویژن جس کے پاس یہ سائفر تھا جو فارن آفس نے بھیجا، اس کو لگایا گیا annexure 1 پہ، and the copy of the decision of the cabinet thereon،
انیکشر بی میں کابینہ کا ڈیسیجن لگایا گیا اور پھر اس میں جو کابینہ کا ڈیسیجن ہے کہ ایف آئی اے اس کی تحقیقات کرے، عمران خان کے خلاف کرے، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف کرے، اور یہ میٹر ہے نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے اور نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، اس کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے، اور ایف آئی اے جو ہے اس معاملے میں جلد سے جلد تحقیقات کرے، سینئر افسران تحقیقات کریں، دیگر افسران بھی اپنے ساتھ شامل کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کی، اینڈ ٹو پروسیڈ فردر اگینسٹ دا پرپیٹریٹرز ان اکارڈنس ود دا لا۔ تو اس کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا، کیونکہ عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہے کہ سائفر کی تحقیقات کروائی جائیں، اور جب یہ تحقیقات کے لیے یہ افسران رابطہ کریں گے تو عمران خان تو یقیناً اس پہ یہی جواب دیں گے کہ جناب بالکل یہ سائفر جس حوالے سے آپ تحقیقات کر رہے ہیں اس میں بیرونی سازش ہے، تو اس تحقیقات میں بھی یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ارشد شریف صاحب بتا رہے تھے اور وہ ڈاکومنٹس بھی دکھا رہے تھے کہ کس طریقے سے سائفر وہ کیبنٹ کو کیسے پہنچایا گیا، شہباز کیبنٹ کو پہنچایا گیا، اور شہباز کیبنٹ نے اس کی کاپیاں کر کے وزیروں تک پہنچائی، اور پھر اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے، رانا صاحب بھی کہتے ہیں، باقی بھی کہتے ہیں کہ وہ جو چوری ہو گئی تھی کاپی، یہ دراصل وہ مس یوز کر رہے ہیں، اور خان صاحب بڑے وثوق سے بڑے دھڑلے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ ریکارڈ وہیں پہ موجود ہے، اور وہ ڈائری لے کے وہاں سے نکلے تھے، اور بنیادی مقصد، اب میں اگلی بات، یہ سازشوں کے تانے بانے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر صورت میں اصل میں نواز شہباز اینڈ کمپنی یہ فوج کے ساتھ، فوج کو کسی بھی صورت میں سپیئر نہیں کرتے، اور وہ اپنے خاص طور پہ اپنے دشمنوں کو کسی بھی صورت میں سپیئر نہیں کرتے۔ بنیادی طور پہ یہ سارے کا سارا کام آخری رات، کیونکہ تاکہ الزام بھی نہ آئے، کیونکہ آخری دن تھا، اور یہ خبر سٹوری چھپی ہے بیرون ملک مغربی ممالک میں، آخری رات تھا، ادھر اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے، ادھر وہ سٹوری آ رہی ہے، مطلب یہ تھا کہ ان پہ الزام نہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے انہوں نے ایک تیر میں کئی شکار کرنے کی کوشش کی ہے، کہ باجوہ صاحب اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ان کو ملائن کیا جائے اور وہ ڈسکس ہو میڈیا میں، اور دوسرا یہ کہ عمران خان اور فوجیوں کے درمیان دوبارہ سے تعلقات مزید کشیدہ ہو جائیں، اور اگر ان کے جانے کے بعد، یعنی کہ یہ امپورٹڈ سرکار کے جانے کے بعد بھی اگر کوئی چانس بنے بھی تو وہ بھی نہ بن پائے، کیونکہ وہ ایسا نفرت کا بیج بو کے جائیں تاکہ یہ جو سائفر ہے اسی وجہ سے آگے تک معاملہ بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے اسی میں بغض عمران اور بغض باجوہ کے کو رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ایف آئی اے کے حوالے کیا اور یہ تحقیقات شروع کروائیں۔ یہ ہے معاملہ اور یہ ہے حقیقت، لیکن اس سارے کھیل میں فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا ہے عمران خان صاحب کو، اور مکمل طور پہ انہوں نے گو کہ یہ کام کیا کہ ہم ان کے درمیان لڑائی کروائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور ملٹری لیڈرشپ اور نگرانوں کو بھی، نگراں حکومت بھی وہ یہ کام نہ کر سکے، کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ دے سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا، جو کچھ بیان کیا، وہ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو گیا، اور اب وہ سارے مندرجات انٹرسیپٹ میں آ چکے ہیں اور وہ شائع بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی بات کی آخری رات بھی عمران خان صاحب بہت بڑا ان کو فائدہ پہنچ گیا، نگرانوں نے، یہ امپورٹڈ نے جاتے جاتے سوچا تو یہ تھا کہ عمران خان کی کو تباہ و برباد کریں گے، لیکن الٹا فائدہ ہو گیا، اور اب اس پہ تحقیقات کیا ہوں گی، کیسے ہوں گی، اگر یہ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں سائفر کی تو اس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ نواز شریف صاحب ڈسے ہوئے ہیں ڈان لیکس کے، اور پیپلز پارٹی ڈسی ہوئی ہے میمو کی، تو عمران خان صاحب کسی ایسے میمو شیمو کے ڈسے ہوئے نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی فوج کے خلاف امریکہ سے مدد مانگی، نہ ہی انڈیا سے مدد مانگی، یہ دونوں یہی مانگتے رہے ہیں اور وہی یہ سارا کام اب کر رہے ہیں۔ تو صورتحال بڑی سادہ سی ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔